आदाब। रूबी डीजी केबल के खास प्रोग्राम गोशे गयूर में मैं आपका मेजबान इनामुर रहमान गयूर एक बार फिर से हाजिर खिदमत हूँ। जैसा कि आपको पता है, गोशे गयूर रूबी डीजी केबल के नक्शे नशरियात पर एक ऐसा मुकाम है जहाँ पर हमारी मुलाकात होती है किसी नामवर मुनफरिद हस्ती के साथ और गुफ्तगू होती है अहले फ़हमो ज़का से ऐसे मामलात पर जिनका रास ताल्लुक़ होता है आपके हमारे हालात, जज्बात, तालीमात, तवक्कुआत, जो भी कह लें वैसी बातों से हमारा वो होता है। तो जैसे आपको पता है कि गोशे गयूर की ये कोशिश रहती है कि ऐसे ऐसे मसाइल पर ऐसे ऐसे लोगों से सवालात किए जाएं, उनके ख़यालात से आगाही हासिल की जाए, जिससे ये हमारी मालूमात में न सिर्फ इजाफ़ा होता है बल्कि हमारी फ़िक्र को एक नई जहत मिलती है, हमारे सोचने के अंदाज में किसी तरह का तबद्दुल आ सकता हो और मुमकिन है कि हमें कुछ बेहतर किस्म की जो है रहनुमाई मिल जाती हो। तो इसी बात को मद्दे नज़र रखकर हम हमारे स्टूडियो में ज़हमत देते रहते हैं ऐसे असहाब फ़िक्र को जिनकी बातें हमारे लिए अहमियत की हामिल होती हैं, इस वजह से कि उनका वसी तजुर्बा हमारे लिए रहनुमाई का काम करता है। आज इसी गर्ज से हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाए हैं एक ऐसी हस्ती जिनके बारे में अगर यूँ कहूँ कि द एम्बॉडीमेंट ऑफ एक्टिविज़म, सोशल, कल्चरल, सिविल लिबर्टीज़ रिलेटेड वैसी शख्सियत जो एक ज़माने दराज से अवाम के मसाइल, कौम के मसाइल इनसे जुड़े हुए हैं और इन मसाइल के हल के लिए रास्ते ढूंढने के सिलसिले में जो है जुड़े हुए हैं। मेरी मुराद है जनाब असगर अली इंजीनियर साहब से, जो एक ज़माने से सिविल लिबर्टीज़ के मूवमेंट से भी जुड़े हैं, उनके अपने इदारे हैं और वो आलमी सतह पर, बैनुल अक़वामी सतह पर और बैन मुल्की सतह पर बहुत कुछ काम करते रहते हैं। चुनांचे आज उनकी हैदराबाद में आमद हमारे लिए एक मौका था, तो हमने उनको हमारे स्टूडियो में बुलाने की दावत दी। वो तशरीफ़ लाए हैं और उनके ख़यालात से हमारी अब आगाही होगी। खैर मकदम है आपका असगर अली इंजीनियर साहब, बेहद शुक्रिया आप तशरीफ़ लाए। आपसे पहला सवाल मैं यूँ करूँगा कि आप अपने तारुफ से अपना तारुफ बज़बान ख़ुद कराएँ कि क्या कर रहे हैं, कैसे हैं, क्या हो रहा है। भाई मेरी अपनी ज़िंदगी के दो मिशन है। एक तो समाज में हारमनी और अमन पैदा करना, ताकि ये जो फसादात होते हैं या ये जो आपस की नफ़रतें हैं, दुश्मनियां हैं, इनको दूर किया जाए और हमारा मुल्क एक सेक्युलर जमहूरी मुल्क है। यहाँ फ़िरक़ावारियत के लिए, मुनाफरत के लिए कोई जगह नहीं होना चाहिए। ये मेरा मिशन रहा है 1961 से, जब जबलपुर में राइट हुआ और मैं इंदौर में एक तालिब इल्म था। तब से मैंने ये तय किया था कि मैं अमन के लिए और सेक्युलरिज़म को बढ़ावा देने के लिए काम करूँगा। दूसरा मेरा मिशन है इस्लाम को आज की जदीद रोशनी में पेश करना। जो हमारे मुल्क के या इस दुनिया के जदीद मसाइल हैं उनको इस्लामी अक़दार की रोशनी में समझने और समझाने की कोशिश करना। और उसमें मेरी ख़ास तवज्जो औरतों के हुकूक़ पर रही है कि मुस्लिम समाज में औरतें काफ़ी पिछड़ी हुई हैं। इस्लाम ने जितना बुलंद दर्जा औरतों को दिया, मुस्लिम समाज ने उसको इतना ही पस्त कर दिया। अभी 10 दिन पहले मेरी किताब आई है, इस्लाम एंड जेंडर जस्टिस, इस्लाम एंड जेंडर जस्टिस एंड मुस्लिम्स एंड जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। मुस्लिम्स एंड जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, ये उन्वान है मेरी किताब का। नहीं, एक ही किताब है। हाँ, समझा। ये उन्वान है उस किताब का। तो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के ख़िलाफ़ मैं काम करता रहता हूँ, न सिर्फ लिखकर और बोलकर बल्कि औरतों के दरमियान जाकर उनके वर्कशॉप्स लेकर कुरान के हवालों से उनको समझा कर कि उनके हुकूक क्या है। उनके साथ साथ जो मर्द हैं उनको भी हम समझाते हैं कि भाई इस्लाम ने क्या हक़ दिए हैं और मुस्लिम समाज ने किस तरह उन हक़ों को छीन लिया है। तो इस पर मैं लगातार इन चीज़ों पर काम करता रहता हूँ। और जैसे आपने फरमाया
کہ سول لبرٹیز، ہیومن رائٹس، جی اس کے لیے تو کرتے ہی ہیں. جی اور زیادہ تر ہیومن رائٹس کس کے چھینے جاتے ہیں؟ جی جو محروم طبقے ہیں، جو واہ. ایکسپلائٹڈ طبقے ہیں سماج صحیح کے، بات کہی آپ نے. جی ہاں. انہی کے چھینتے ہیں. جی ہاں. جن جی. کے پاس اختیارات ہیں، جن کے پاس دولت ہے، پیسہ ہے، جی سارے رائٹس تو وہی انجوائے کرتے ہیں. جی بہت تو اس صحیح. لیے میرا خاص تعلق جو ہے جی وہ سول لبرٹی سے بھی رہا ہے. جی اور جو مسلمانوں میں ہندوستان میں خاص طور سے جی بوہرا کمیونٹی ہے، جی اس کے مذہبی پیشوا جی بہت ان حقوق کی خلاف ورزی کرتے ہیں جی اور ان کو کافی کنٹرول کر رکھا ہے. جی اس لیے وہاں بھی میری جدوجہد جاری ہے جی کہ یہ حقوق چھیننے کا کسی کو اختیار نہیں ہے. جی اس کی حیثیت کچھ بھی ہو سماج میں، جی ان کو یہ اختیار نہیں ہے. اور جی یہ حقوق ہم کو کانسٹیٹیوشن نے دیے ہیں، جی ہمارے دستور نے دیے ہیں. جی ان حقوق پر عمل کرنے کی ہر ایک کو پوری آزادی ہونی چاہیے. جی جی یہ میرا جی مختصر سا. جی آپ نے بوہرا کمیونٹی میں ریفارم کی ضرورت کے اوپر زور دیتے ہوئے کچھ بات بتائی، تو اسی مناسبت سے یہ بھی بڑی عجیب و غریب بات لگتی ہے، کہ عجیب سا پیراڈاکس لگتا ہے کہ ایک طرف تو بوہرا کمیونٹی کے ایک طرح کے ریبل ہیں آپ، ایک طرح کے باغی ہیں اس فرقے کے، دوسری طرف آپ کل مسلم معاشرے میں سدھار کی جو ہے بات کرتے ہیں. تو جو مسلم معاشرے کا جو مین سٹریم طبقہ ہے وہ پوری طرح سے آپ کو ایسیملیٹ نہیں کرتا، ایکسیپٹ نہیں کرتا. تو آپ اس پیراڈاکس کو کیسے ہینڈل کرتے ہیں؟ دیکھیے، ایکسیپٹ کوئی کرے یا نہ کرے سوال یہ نہیں ہے، وجہ جی اصول کیا ہے خوب اور کن اصولوں کو لے کر آپ چل رہے ہیں، جی کن اصولوں کو لے کر آپ احتجاج کر رہے ہیں، جی اور آپ کے اپنے کنوکشنز کیا ہیں. جی کیونکہ ویسے تو بوہرا کمیونٹی ہی مجھے ایکسیپٹ نہیں کرتی، دوسروں کے کہاں شکایت کروں. لیکن آپ نے کبھی یہ نہیں کہا کہ آپ بوہرے نہیں ہیں، آپ ضرور اپنے جو وہ ہیں جو ہیں پیدائشی ہوں، جی تو اس سے انکار کرنے کے کوئی جی معنی نہیں ہے. جی ہاں لیکن میں اس تفرقے کے بہت خلاف ہوں. جی اسلام میں جو اتنے فرقے پیدا ہو گئے ہیں، جی ابھی میں نے ایک آرٹیکل لکھا ہے. جی میں پابندی سے ہر مہینے اسلام پر ایک مضمون لکھتا ہوں، جی جی کوئی نہ کوئی مسئلہ لے کر. جی تو ابھی میں نے یہی مسئلہ اٹھایا ہے کہ یہ جو مسلمانوں میں فرقہ واریت ہے، جی جو جی تفرقے جی پیدا جی ہو گئے جی ہیں، ایک طرف وہ بات کہتے ہیں ان کے علماء اور ان کے لیڈرز جی کہ اللہ ایک، قرآن ایک، رسول ایک، پھر کیوں ہم بٹے ہوئے ہیں. کتنی صحیح وہ بات. وہی لوگ بانٹتے رہتے ہیں. یہ بھی اگر انہی لوگوں سے کہا جائے جی کہ سب مسلکوں کو ختم کر کے ہم ایک امہ بنے تو وہ تیار نہیں ہے، اس کے لیے ہرگز تیار نہیں ہے، بلکہ ایک دوسرے پر کفر کے فتوے لگاتے ہیں. جی آپ پاکستان میں اب بھی یہ مسئلہ بہت شدت اختیار کر چکا ہے جی کہ وہاں کس طرح شیعوں کو مارا جا رہا ہے، احمدیوں کو دکھ کی مارا بات ہے، جا بے رہا حد ہے. دکھ کی بات ہے. جی ہاں یہ تو میرا ایک جہاد یہ بھی ہے جی کہ یہ جی تفرقہ ختم ہو. جی اگر ہم مسلمان ہیں جی تو سب اکٹھے کیوں نہیں ہو سکتے؟ ٹھیک ہے، آپ شیعہ ہیں شیعہ رہیں، جی ہاں آپ بوہرا ہیں بوہرا رہیں، بجائے آپ سنی ہیں سنی رہیں، جی لیکن جی اس کے باوجود بھی تو اتحاد ہو سکتا ہے نا. یقیناً ہو سکتا ہے. جیسے کرسچنس میں جی پروٹیسٹنٹ موومنٹ کے بعد جی کئی فرقے پیدا ہو گئے. جی ہوئے پروٹیسٹنٹس میں 50 فرقے پیدا ہو جی گئے. پھر انہوں نے جب یہ ریئلائز کیا جی کہ بھئی ہم تو بڑھتے جا رہے ہیں، جی تو ان میں ایک ایکومینیکل موومنٹ شروع ہوا اتحاد کا، جی کہ بھئی اپنے اپنے چرچ سے وابستہ رہیے، جی اس کے باوجود ایک ساتھ ایک پلیٹ فارم پر بھی ہم آئے. جی تو یہ بھی ہمارے لیے ایک ماڈل ہو سکتا ہے جی کہ بھئی ٹھیک ہے فرقے ہیں، جی اس کا ہم کچھ نہیں کر سکتے، جی کوئی اپنا عقیدہ نہیں چھوڑے گا، جی کوئی اپنا
جو مسلک ہے وہ نہیں چھوڑے گا، جی لیکن اس پر قائم رہتے ہوئے بھی تو ہم اتحاد پیدا کر سکتے ہیں، جی بجائے اس کے کہ ایک دوسرے پر کفر کے فتوے لگائے، جی ایک دوسرے پر حملے کریں، جی مسجد میں نہیں آنے دیں۔ جی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جب عیسائی ڈیلیگیشن آپ سے ملنے آیا، جی جی عبد المسیح اس کے لیڈر تھے، جی اور جب ان کی عبادت کا وقت ہوا جی اور عبد المسیح نے کہا کہ جی ہماری عبادت کا وقت ہو گیا، ہم باہر جا کر عبادت کر لیتے ہیں، جی تو آپ نے فرمایا آپ کس کی عبادت کریں گے؟ جی ان کا اللہ کی۔ جی تو کیا یہ اللہ کا گھر نہیں ہے؟ یہاں عبادت کر لیجئے آپ بجا ہے اور اپنے طریقے سے کریے۔ جی تو ہمارے رسول کا یہ کیریکٹر ہے، جی اور ہم جی ایک مسلم فرقہ دوسرے مسلم فرقے کو اپنی مسجد میں نہیں آنے دیتا، بہت بہت اور اگر جی ان کے پیچھے نماز پڑھ لی جائے تو اسے حرام قرار دی جاتی ہے، جی اور دوبارہ ادا کرنے کے لیے فتوے جاری کیے جاتے ہیں۔ جی اس سے مجھے بہت دکھ ہوتا ہے جی کہ اگر ہم سے مسلمان ہیں جی تو ایک لیول پر اسے بتائیں بھی تو صحیح دنیا کو کہ ہم مسلمان ہیں۔ جی جب کوئی مسلمانوں کو مارتا ہے تو ہم بڑی شکایت کرتے ہیں، جی لیکن مسلمان کا اتنا قتل عام کر رہا ہے، اس جی کا کیا؟ اس کے لیے کون ذمہ دار ہے؟ جی آج عرب دنیا میں کیا ہو رہا ہے، شام میں کیا ہو رہا ہے، فلسطین میں کیا ہو رہا ہے، جی کیا مسلمان کو نہیں مارتے؟ جی تو پھر ہمیں اس پر بھی تو غور کرنا چاہیے، اس پر بھی تو سوچنا چاہیے۔ جی تو ایک طرف پوری انسانیت کے اتحاد کا موومنٹ ہونا چاہیے، تحریک ہونی چاہیے، جی دوسری طرف مسلمانوں میں بھی باہمی اتحاد کی ایک تحریک ہونی چاہیے، جی اور میں ہر جگہ کہتا رہتا ہوں کہ ہمیں تحریک شروع کرنی چاہیے۔ جی آپ نے ایکومینیکل موومنٹ کی بات کی، کرسچن فرقے میں خصوصاً، کہ وہ لوگوں نے اتحاد کا ایک راستہ ڈھونڈا اور مختلف جو فرقے تھے ان لوگوں میں ان کو ایک پلیٹ فارم پر لا کر کم سے کم بیسکس کے تعلق سے یہ ایگری کرا لیا۔ ویسے موومنٹ کی ضرورت کرسچن معاشرہ، میں اس کو کرسچن معاشرے سے زیادہ ویسٹرن معاشرہ کہوں گا، ویسٹرن معاشرے میں اس طرح سے پیش آئی اور اس طرح کامیاب ہوئی کہ وہاں پر ریلیجیس اتحاد سے کہیں زیادہ ایک طرح کا پولیٹیکل اکنامک اتحاد کا لانا جو ہے ان کے مت میں نظر رہا ہوگا غالباً۔ چنانچہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایسے موومنٹس میں کبھی کسی طرح کی سماج سوز جو برائیاں ہیں، سماج سوز جو چیزیں ہیں، ان کے تعلق سے کوئی خاص بات کہی گئی ہو کہ بھائی شراب بندی پہ کام ہونا چاہیے، پروسٹیٹیوشن کو ٹوٹلی ابالش کرنا چاہیے، اور طرح کی بہت ساری طرح کی جو ہے وہ ہیں، بلکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ ایکومینیکل کانفرنسز وغیرہ جیسی چیزیں بھی ٹوٹلی خاموش رہتی ہیں، ایک دم سے خاموش رہتی ہیں ایسے مسائل پر جیسے ایڈز ہوا، یا ایسے مسائل پر جیسے کہ ہومو سیکچولیٹی ہوئی۔ وہ ساری جو گندگیاں معاشرے میں پھیل رہی ہیں اور بڑی تیزی سے پھیل رہی ہیں، ان چیزوں کے تعلق سے وہ معاشرے، وہ تحریکیں خاموش نظر آتی ہیں۔ تو ان کا ایگزامپل ہم پر اس لیے صادق نہیں آتا کیونکہ ہماری بنیادی جو تعلیمات ہیں جناب، وہ تعلیمات کے اندر نماز، روزہ، یہ ساری چیزوں کے ہونے کے ساتھ ساتھ اخلاق سدھار بھی اتنی ہی اہمیت کے حامل ہیں، جبکہ اس کے اوپر عمل آوری بھی اتنی ہی زیادہ ضروری ہے۔ اب شراب پی کر آدمی جو ہے کلی کر لے اور کر کے پھر وضو کرے اور وضو کر کے نماز پڑھ لے، ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا۔ اذان نماز ہی قبول نہیں ہوتی، دعا قبول نہیں ہوتی۔ تو ویسی چیزوں کا وہ مثال ہم پر کیوں صادق نہیں آ سکتی؟ میں ایسے سمجھ رہا ہوں، اس لیے نہیں آ سکتی، لیکن آپ اگر کچھ کہنا چاہیں تو فرمائیں۔ نہیں دیکھیے، ایکومینیکل موومنٹ کا ان چیزوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، شراب بندی یا پروسٹیٹیوشن یا ہومو سیکچولیٹی۔ وہی تو عرض کر رہا ہوں میں بھی۔ ایکومینیکل تحریک جو ہے وہ کرسچن فرقوں کے اتحاد کی تحریک ہے، اور جتنے فرقے ہیں وہ کوئی بھی مذہب ہو، کرسچن کا سوال نہیں ہے، کوئی بھی مذہب ہو، مذہب بنیادی طور پر اخلاق پر ہی زور دیتا ہے۔ کوئی مذہب یہ نہیں کہتا کہ آپ کے اخلاق برے ہوں۔ اگر کہیں جیسے کرسچن